अस्सलाम वालेकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए बिश्केक पहुंच गए। इमरान खान का वक्त पूरा हो चुका है और वो जल्द अंजाम को पहुंचने वाला है। नवाज शरीफ। बरतानवी पुलिस ने बानी MQM अल्ताफ हुसैन को जमानत पर रिहा कर दिया। शहंशाह गजल मेहदी हसन की 7वीं बरसी, कब्र की हालत ठीक न होने पर आर्ट्स वेलफेयर फाउंडेशन का एहतजाज। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ज्यादा गलतियों की वजह से फतह नहीं मिल सकी, सरफराज अहमद। कैनेडियन वजीर आजम जी समिट इजलास से कबल अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। टोरंटो रैप्टर्स और वॉरियर का मैच 6.4 मिलियन लोगों ने देखा। अफ्रीकी मुल्क घाना में अगवा होने वाली 2 कैनेडियन खवातीन को बाजियाब करा लिया गया। हाईवे 400 के करीब हादसा, खातून तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया हुआ है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा। मशरिक़ वस्ता में किसी भी कीमत पर मुसल्लह कशीदगी से बचा जाना चाहिए, जापानी वज़ीर आज़म। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहाने मुमलिकत के किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में आज शुरू होने वाले 19वें इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए बिश्केक पहुँच गए, जहाँ किर्गिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद कालियबी अल गाज़ियोव और दीगर वज़रा ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान मुमलिकत के किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में होने वाले 19वें इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। किर्गिस्तान के सदर ने वज़ीर आज़म को 2 रोज़ा इजलास में शिरकत की दावत दी है। वज़ीर आज़म इजलास की 2 नशिस्तों से खिताब करेंगे। रहनुमा मुख्तलिफ शोबों में ताउन को बढ़ाने के मुआहदों पर दस्तखत करने के अलावा कई फैसलों की मंजूरी देंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले दीगर रहनुमाओं से 2 तरफा मुलाकातें करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के अरकान और मुबस्सिर मुल्कों के अलावा अहम बैनुल अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदे भी इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान 2017 में शंघाई ताउन तंजीम का रुकन बनने के बाद से उमूर खारजा, दिफा, कौमी सलामती, मईशत और तिजारत, तालीम, नौजवानों और खवातीन को बाइख्तियार बनाने, सयाहत और ज़राए इब्लाग समेत तंजीम के मुख्तलिफ शोबों में भरपूर शिरकत कर रहा है। कुछ बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान का वक्त पूरा हो चुका है और वो जल्द अंजाम को पहुंचने वाला है। हुकूमत के बहुत सारे वज़रा करप्शन में मुलव्विस हैं, कोई नहीं देख रहा। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान का वक्त पूरा हो चुका है और वो जल्द अंजाम को पहुंचने वाला है। कोट लखपत जेल में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की। इस मौके पर रहनुमाओं से गुफ्तगू में नवाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत के बहुत सारे वज़रा करप्शन में मुलव्विस हैं, कोई नहीं देख रहा, जबकि साबिक सदर आसिफ जरदारी और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी बिला जवाज है। इमरान न्याजी के पास अवामी मैंडेट नहीं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि नून लीग के दौर में रुपया मुस्तहकम था और तेल की कीमतें कम थीं, ताहम अब इमरान खान की नाअहली ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। मुल्क की मईशत का जनाजा निकल रहा है और कोई पूछने वाला नहीं। नून लीग ने महंगाई को नकेल डाल कर रखी थी। इमरान खान ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, उनको शर्म आनी चाहिए। इमरान खान अपनी नाक़िस पॉलिसियों और इंतकामी सियासत के बाइस हिट विकेट हो चुका है। नवाज शरीफ का कहना था कि हमने IMF को खैरबाद कहा, मगर इमरान खान कशकोल लेकर उसके पास चला गया। भारतीय वज़ीर आज़म ने इमरान खान को मुंह नहीं लगाया, न उनका फ़ोन सुनता और न ही हल्फ बर्दारी में बुलाया। हमारे दौर में मोदी और वाजपेयी पाकिस्तान आए, उनका कहना था कि क्या हो जाता
اگر ہماری حکومت کا تسلسل قائم رہتا۔ سلیکٹڈ وزیر اعظم کی ناقص پالیسیوں سے عوام پریشان ہے۔ عمران خان کا وقت پورا ہو چکا ہے اور جلد اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ برطانوی پولیس نے بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کو ضمانت پر رہا کر دیا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے بانی ایم کیو ایم کے گھر پر چھاپہ مار کر تشدد پر اکسانے والی تقاریر کے الزام میں الطاف حسین کو گرفتار کیا تھا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانوی پولیس نے بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کو ضمانت پر رہا کر دیا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے گزشتہ روز بانی ایم کیو ایم کے گھر پر چھاپہ مار کر تشدد پر اکسانے والی تقاریر کے الزام میں الطاف حسین کو گرفتار کیا تھا، جنہیں بعد ازاں مقامی پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا گیا تھا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے بانی ایم کیو ایم سے گزشتہ رات برطانوی وقت کے مطابق رات 10 بجے سے 12 بجے تک تفتیش کی اور ان سے مختلف سوالات کیے، تاہم الطاف حسین نے لندن پولیس کے سوالات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بانی ایم کیو ایم نے پولیس کو صرف اپنے نام، تاریخ پیدائش اور گھر کے پتے کی تصدیق کی، جبکہ دوران تفتیش الطاف حسین کے وکلاء بھی ان کے ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ پولیس نے بانی ایم کیو ایم کے گھر اور ایم کیو ایم کے انٹرنیشنل سیکریٹریٹ کی تلاشی مکمل کر لی ہے، جہاں سے الطاف حسین کی تقاریر سے متعلق مواد قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ کراؤن پروسیکیوشن سروس کا کہنا ہے کہ فرد جرم عائد کرنے کے لیے الطاف حسین کے خلاف شواہد ناکافی ہیں۔ اس موقع پر ان پر فرد جرم عائد نہیں کی جا سکتی، تاہم تحقیقات جاری رہے گی۔ دوسری جانب لندن پولیس نے بانی ایم کیو ایم کو مزید 12 گھنٹے حراست میں رکھنے کی درخواست دے دی ہے۔ الطاف حسین کی 24 گھنٹے کے لیے حراست کا وقت پورا ہونے کے بعد انہیں مزید حراست میں رکھا جائے گا، جس کے لیے درخواست ساؤتھ ورک پولیس اسٹیشن کے سپرنٹینڈنٹ نے دی ہے۔ اور کچھ بات کریں گے شہنشاہ غزل کے حوالے سے۔ شہنشاہ غزل مہدی حسن کی آج 7ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ آرٹس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ممبران کی جانب سے قبرستان اور ان کی قبر کی حالت زار ٹھیک نہ ہونے پر احتجاج کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شہنشاہ غزل مہدی حسن کی 7ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ 13 جون 2012 کو انتقال کر گئے تھے۔ مہدی حسن نے 40 سال تک فن موسیقی کے افق پر حکمرانی کی۔ مہدی حسن موسیقی کا ایک پورا عہد تھے۔ ان کے گائے راگ کو دنیا بھر میں بے پناہ شہرت ملی۔ اسی وجہ سے مہدی حسن کو شہنشاہ غزل کے خطاب سے نوازا گیا۔ 4 دہائیوں تک فلم، ٹی وی اور ریڈیو میں اپنی مسحور کن آواز کا جادو جگانے والے مہدی حسن 1927 میں بھارتی ریاست راجستھان کے علاقے لونا میں پیدا ہوئے۔ مہدی حسن کا تعلق موسیقی کے اس بڑے گھرانے سے تھا جس کی کئی پشتوں نے موسیقی کی خدمت کی۔ مہدی حسن کے گائے ہوئے گیت، غزلیں اور قومی ترانے آج بھی شائقین موسیقی کی سماعتوں میں گونج رہے ہیں۔ انہوں نے 365 سے زائد فلموں میں اپنی مدھر آواز کا جادو جگایا۔ فلمی صنعت میں ان کی آواز کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی تھی۔ شعبہ موسیقی میں غیر معمولی خدمات پر مہدی حسن کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی، تمغہ امتیاز، ہلال امتیاز، جبکہ بھارت میں سہگل اور نیپال میں گورکھا دھک شینا باہو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ان کی برسی کے موقع پر ان کے اہل خانہ اور پرستاروں کی جانب سے ان کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ اس موقع پر ان کے پرستاروں صاحبزادے عارف حسن مہدی اور آرٹس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ممبران کی جانب سے قبرستان اور ان کی قبر کی حالت زار دیکھ کر افسوس کا اظہار کیا گیا اور گورنر، وزیر اعلیٰ سندھ، میئر کراچی اور وزارت ثقافت سے ان کی قبر اور قبرستان کی مخدوش حالت پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین آرٹس ویلفیئر فاؤنڈیشن فیصل ندیم کا کہنا تھا کہ مہدی حسن فن گائکی میں برِ صغیر کا بڑا نام تھے۔ وزیر اعظم عمران خان اور حکومت سندھ سے اپیل کرتے ہیں کہ مہدی حسن کا مزار تعمیر کیا جائے اور اس کی تزئین و آرائش کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرٹ فاؤنڈیشن پاکستان نے یہ ایک مظاہرہ یہاں پر پروٹیسٹ ارینج کیا ہے مہدی حسن صاحب کی برسی کے موقع پہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا کھنڈر بنا ہوا ہے۔ ان کے چاہنے والے فاتحہ پڑھنے کیسے جائیں گے؟ حکومت پاکستان نے یہ 2000 گز کی زمین دی تھی، کس لیے دی تھی؟ کہ کھنڈر بنانے کے لیے۔ آج کوئی بھی ان کا چاہنے والا وہ قبر پہ نہیں جا پا رہا۔ میں وزیر اعلیٰ سندھ، گورنر سندھ، میئر کراچی، حکومت سندھ سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے مزار پہ توجہ دیں۔ یہ ہماری ایک چھوٹی سی NGO ہم نے مل کر یہ سا جلسہ، یہ جلوس اس 45 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی میں مہدی حسن صاحب کے پرستار، مہدی حسن صاحب کے چاہنے والے یہاں موجود ہیں۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں بیک گراؤنڈ میں کہ قبر کا کیا حال ہے۔ مقبرہ بننا چاہیے۔ بر صغیر کے یہ واحد فنکار ہیں جس کو حکومت نے اپریشیٹ کیا، لیکن آج کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں؟ میں عمران خان صاحب سے بھی سوال کروں گا
کہ وزیر آپ بھی تو مہدی حسن صاحب کے پرستار ہیں, آپ کے شوکت خانم کے لیے بھی تو مہدی حسن صاحب نے فنڈ ریزنگ کی ہے, تو آج ان کی قبر کا یہ حال ہے. تو میں تمام جو لوگ بھی اس وقت ذرائع ابلاغ کے ذریعے جو لوگ میری بات کو سن رہے ہیں, میں کہوں گا فوری طور پہ مزار تعمیر کرایا جائے اور اس کی جو تنظیم و آرائش ہے اس پہ توجہ دی جائے. مہدی حسن کے صاحبزادے عارف مہدی حسن کا کہنا تھا کہ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مزار کی دیکھ بھال کا انتظام کیا جائے. حکومت نے جب یہاں ان کو دفنایا تو بہت وعدے کیے تھے, بہرحال جو ہونا تھا وہ سب کے سامنے ہے, اور اب جو موجودہ حکومت ہے ان سے ہماری اپیل ہے کہ اس کے مزار کی دیکھ بھال کا انتظام کیا جائے, اس کی مرمت وغیرہ کروائی جائے. کچھ بات کریں گے کھیل کے میدان سے. آپ کو بتائیں سرفراز احمد نے کہا ہے کہ یقینی طور پر ہم بیٹنگ لائن کی وجہ سے میچ ہارے. اگرچہ لوئر آرڈر میں حسن علی نے چند اچھے سٹروکس کھیلے, وہاب نے عمدہ بیٹنگ کی, ہم نے فائٹ کی, لیکن ہم میچ نہیں جیت پائے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. کپتان قومی کرکٹ ٹیم سرفراز احمد کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا کے خلاف زیادہ غلطیوں کی وجہ سے فتح نہیں مل سکی. سرفراز احمد نے کہا کہ یقینی طور پر ہم بیٹنگ لائن کی وجہ سے میچ ہارے. اگرچہ لوئر آرڈر میں حسن علی نے چند اچھے سٹروکس کھیلے, وہاب نے عمدہ بیٹنگ کی, ہم نے فائٹ کی, لیکن ہم میچ نہیں جیت پائے. I think we're not surprised. I think we expect they hard coming us. I think that's why I told you, we lose so many wickets first 10 overs. I think a couple of short selection was not good. انہوں نے مزید کہا کہ ہماری ٹیم نے ابتدائی 20 اوورز میں آسٹریلیا کو بہت زیادہ رنز بنانے کا موقع دے دیا. عامر کے علاوہ دیگر بالرز کی پرفارمنس اچھی نہیں رہی. اس وکٹ پر 270 اور 280 بہت تھے. اگر ہم جیتنا چاہتے تو ہمارے ٹاپ 4 بیٹسمینوں کو رنز کرنا ہوں گے. امام نے 50 بنائی, بابر اعظم بھی 30 رنز بنا پائے. تاہم اب اتوار کو بھارت سے ہمارا اگلا میچ ہے اور ہم اپنی بھرپور کوشش کریں گے. دوسری جانب فاتح کپتان آروین فنچ نے کہا کہ گرین شرٹس فتح کے قریب پہنچے. حسن اور وہاب جیسے پلیئرز کے خلاف ہمیشہ مشکل ہوتی ہے, جبکہ وہ ردھم میں تھے. ہمارے لیے انہیں روکنا مشکل ہو رہا تھا. ہم نے اپنی بہترین بالنگ کی. انہوں نے مزید کہا کہ ہم پورے 50 اوورز نہیں کھیل پائے, اس پر ہمیں مایوسی ہے. ہم اپنے حساب سے 20 سے 30 رنز پیچھے رہے. بہرحال پاکستان کے خلاف کامیابی سے ہمیں 2 قیمتی پوائنٹس مل گئے. آئی تھنک میں سمجھتا ہوں ہماری جو 2 پہلی وکٹیں ہیں وہ آئی تھنک بہت سافٹ گر گئی. ایک امام لیگ سائڈ سے کاٹ بیہائنڈ ہو گئے, انفارچونیٹلی فخر کا جو ہے وہ ہیلمٹ سے لگ کے بال چلا گیا. اگر یہ چیزیں آئی تھنک نہیں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں سچویشن بہتر ہوتی ہے آج. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد.